अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। प्रोग्राम खौफनाक वाक़ियत में बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम लिसनर्स खैरियत से होंगे। आज का वाक़या बहुत ही खौफनाक और गमगीन है। ये वाक़या मुनीबा ने मुझे भेजा है, जो मैं आपकी समात तक पहुँचाऊँगी। वाक़या स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इससे मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। आप लोग लाइक और कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आगे का वाक़या आपको मुनीबा के नज़रिए से सुनाऊंगी। अस्सलामु अलैकुम, मैं मुनीबा हूँ और मेरी उम्र 38 साल है। मैं आज अपनी ज़िंदगी का एक तल्ख दर्दनाक वाक़या आपको सुना रही हूँ। ये आज से 18 साल पहले की बात है, जब मैं, मेरे शौहर और मेरा बेटा हैदराबाद से कराची रहने गए। दरअसल ससुराली मसलों से तंग आकर हमने अलग घर किराए पे ले लिया। जॉइंट फैमिली में रहकर रोज रोज के झगड़ों से हमारा जीना दुश्वार हो गया था। तो मेरे शौहर ने ये फैसला करा था कि वो हैदराबाद से कराची शिफ्ट हो जाएंगे, और हमने ऐसा ही किया। मेरे शौहर शुरू से ही बहुत सख्त लहजा और गुस्से वाले हैं। शादी की शुरुआत में मेरे शौहर मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते थे। मैं उनकी ज़िंदगी में एक नौकरानी से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती थी। वो मुझे हर वक्त डांट डपट करते थे। खैर, मैंने उनकी सख्तियों को अपनाकर रूखी सूखी ज़िंदगी भी कबूल कर ली थी। मेरी दुनिया मेरा बेटा था। मगर सच तो ये है कि मैं अपने बेटे के साथ अपने शौहर से भी बेपनाह मोहब्बत करती थी। तो जब हम लोग हैदराबाद से कराची के इलाके मेमार आए तो हमें एक छोटा सा किराए का मकान मिल गया। हमारे उस मकान में 2 कमरे और एक छोटा सा सहन था। सहन में एक बेरी का दरख्त भी लगा हुआ था और भी काफ़ी सारे फूल पौधे थे। मेरे शौहर का नाम अरसलान है और वो एक नर्स है। मेरे शौहर को मेमार के एक अस्पताल में बतौर हेड नर्स एक जॉब मिल गई थी। मेरे शौहर की नाइट जॉब हुआ करती थी। हमने आते ही मकान मालिक से पूछकर वो दरख्त कटवा दिया था, क्योंकि मच्छर बहुत हो रहे थे और वैसे भी उस दरख्त से हमारे घर में मनूसियत लगती थी। मेमार का इलाका वैसे ही नई आबादी था, इसलिए मगरिब के फ़ौरन बाद ही सन्नाटा हो जाता था और मेमार में लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी। दिन में 12-12 घंटे तो बिजली होती ही नहीं थी। मैंने अपने शौहर को मना भी करा था कि मुझे ये घर पसंद नहीं, आप कोई और सा घर देख लें, मगर इमरजेंसी में हमें यही घर मिला। खैर, रात 9 बजे मेरे शौहर हॉस्पिटल चले जाते थे। उस दिन भी वो मामूल की तरह ड्यूटी पे जा चुके थे। मैं किचन के काम से फारिग होकर सहन में कुर्सी लगाकर बैठ गई थी। मुझे अचानक दूर से बहुत सारे लोगों की हंसने की आवाज़ सुनाई थी। मैं बड़ी हैरान हुई। असल में उस जगह पर हमारे घर के करीब कोई घर नहीं था। हमारे घर के इर्द गिर्द सिर्फ खाली प्लॉट थे। तो फिर वो आवाज़ मुझे थोड़ी करीब से आने लगी। मुझे लगा कि हवा की वजह से दूर से कहीं से आवाज़ आ रही है, लेकिन अब तो वो आवाज़ घर की दीवार की साथ से सुनाई थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे 8-10 लोग हम आवाज़ कह के लगा रहे हों। वो आवाज़ें सुनकर मेरा खून खुश्क होने लगा कि अचानक से वो आवाज़ अब मुझे मेरे आसपास से साफ और ज़ोर से सुनाई दी। मैं फ़ौरन उठकर अपने कमरे में भागी। वो रात मैंने अपने बेटे के साथ जागकर गुजारी। उस घर में जब मगरिब का वक्त होने लगता था, यानी तकरीबन रात के 7:30-8 बजे के वक्त, कुछ कुत्ते हमारे घर की दीवारों की तरफ देखकर रोते थे, जैसे दीवारों के ऊपर कोई खड़ा हो जो हमें नहीं दिखता था। खैर, हमने शुरू में इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन जब मैं किचन में दोपहर का खाना बना रही थी, तब मुझे किचन की खिड़की में से सहन में मुझे मेरी सास बैठी हुई दिखाई दी। मैं हैरान हो गई, अम्मी यहाँ कैसे? मैं जब किचन से निकलकर सहन में गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने फ़ौरन से अपने शौहर को उठाया और मैंने उन्हें ये सब बातें बताई कि मैंने अभी अभी अम्मी को देखा है। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हारा कोई वहम होगा, मगर ये मेरा कोई वहम नहीं था। फिर एक रात की बात है कि रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। इलाके में हर तरफ गहरा सन्नाटा था।
میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میرے شوہر اپنی ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے کہ تبھی اچانک دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ کسی نے زور سے دروازہ بجایا۔ میں ڈر گئی کہ اس وقت کون ہوگا، وہ بھی ایسے کون دستک دے رہا ہے۔ میرے اندر بالکل ہمت نہیں تھی کہ باہر جا کر دیکھوں، لیکن دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ مجھے مجبوراً اٹھنا ہی پڑا۔ اللہ کا نام لے کر اٹھی، لیکن جب دروازہ کھولا تو جان میں جان آ گئی۔ میرے شوہر آئے تھے اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آج آپ اس وقت کیسے آ گئے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جس پر وہ بولے، ہاں تھوڑی طبیعت خراب ہے۔ میں نے چائے کا پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا۔ میرے شوہر اس رات بالکل چپ چاپ تھے، جیسے ان کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہو۔ خیر میرے شوہر کوئی بھی بات کیے بغیر سو گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ تو میں نے دیکھا میرے شوہر بیڈ پر موجود نہیں ہیں۔ تو میں نے خیال کیا کہ شاید باہر سے دودھ ڈبہ روٹی لینے گئے ہوں، اور میں اٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے دودھ بنانے کچن میں چلی گئی۔ کچن سے واپس آ کر میں نے اپنے بچے کو دودھ وغیرہ پلایا۔ اتنی دیر میں دروازہ بجا۔ دروازہ کھولا تو میرے شوہر کھڑے تھے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو آگے سے وہ بولنے لگے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں رات کو تمہارے سامنے ہی تو ڈیوٹی پہ گیا تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو رات کے 2 بجے گھر آ گئے تھے۔ تو میرے شوہر نے کہا، نہیں تم شاید پاگل ہو گئی ہو، میں تو ابھی آیا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی کہ کوئی رات کے 2 بجے آپ کی شکل میں ہمارے گھر آیا تھا، اور وہ باقاعدہ میرے ساتھ بیڈ پہ سویا بھی۔ یہ سن کر میرے شوہر بھی بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میرے شوہر فوراً جا کر ایک مولوی صاحب کو گھر لے کر آئے۔ ان کو یہ سارا ماجرا بتایا، یہ سارا واقعہ جو رات میں پیش آیا تھا۔ مولوی صاحب نے دم درود کیے اور اس کے بعد بتایا، کل جو تمہاری بیوی کے ساتھ سویا تھا وہ انسان میں سے نہیں جنات میں سے تھا۔ اور پھر مولوی صاحب نے ہمیں یہ گھر خالی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد میں نے اور میرے شوہر نے سوچ لیا تھا کہ ہم یہ گھر خالی کر دیں گے، اور پھر ہم نے کوئی نیا گھر دیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن ہمیں کوئی نیا گھر اتنی جلدی مل نہیں رہا تھا۔ ہمیں مجبوراً کچھ ہفتے اسی گھر میں رہنا پڑا۔ پھر ایک دفعہ جب میرا بیٹا صحن میں کھیل رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ خلا میں دیکھ کر میرا بیٹا کسی سے باتیں کر رہا ہے، جیسے ہوا میں میرا بیٹا کسی کے ساتھ کھیل رہا ہو، جیسے کہ اسے ہوا میں کوئی نظر آ رہا ہو اور مجھے نہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے فوراً اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، اور پھر یہ ساری باتیں میں نے اپنے شوہر کو بتائیں، جس پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا، یہ تمہارا وہم ہوگا، تم ٹینشن نہیں لو۔ میرے شوہر مجھے حوصلہ تو دے رہے تھے مگر خود بھی پریشان تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روز اپنے شوہر کی منت کرتی تھی کہ مجھے بچے کے ساتھ یوں اکیلا چھوڑ کر مت جایا کریں، یا تو مجھے آپ حیدرآباد اپنے گھر چھوڑ آئیں، ہم لوگ وہیں رہنے چلتے ہیں۔ مگر میرے شوہر کہنے لگے کہ میری ابھی نئی نئی جاب لگی ہے، میں چھٹی بھی نہیں کر سکتا، تم 2-4 دن رکو، انشاءاللہ ہمیں نیا گھر مل جائے گا۔ میرے شوہر نے میرے آنسو بھی نظر انداز کر دیے اور مجھے یوں ہی تنہا اس خوفناک گھر میں چھوڑ جایا کرتے تھے۔ میں پوری رات ڈرتے ڈرتے گزارتی تھی۔ آپ یقین کریں، جہاں ہم لوگ رہتے تھے وہاں بہت سناٹا تھا۔ رات بھر کتے بھونکا کرتے تھے۔ میری ڈر سے حالت خراب ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھار تو آدھی رات میں لائٹ بھی چلی جایا کرتی تھی۔ پورے گھر میں گپ اندھیرا ہو جاتا تھا، اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی۔ آپ تصور کریں کہ اس وقت میری کیا حالت ہوتی ہوگی۔ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتی کہ میں اس وقت کتنا خوف میں جی رہی تھی۔ اور پھر ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے پورے علاقے کی بجلی گئی ہوئی تھی۔ میں ٹارچ چلا کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی مجھے اچانک برابر والے کمرے میں سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کرنا چاہی مگر نیٹ ورک نہیں مل رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ خوف سے میری جان نکل جائے گی۔ پھر میں نے اپنا موبائل چیک کیا تو اس میں نیٹ ورک آ گئے تھے۔
پھر میں نے اپنے شوہر کو کال ملائی اور ان سے کہا کہ گھر آ جاؤ۔ تو پھر میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو میں جاب چھوڑ کے نہیں آ سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر میں کسی نے دروازہ بجایا اور آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں۔ مجھے اطمینان ہو گیا کیونکہ وہ آواز میرے شوہر کی تھی۔ میں نے اٹھ کر فوراً سے دروازہ کھولا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ شکر ہے آپ آ گئے، میں تو ڈر کے مارے پاگل ہو جاتی۔ پھر ہم لوگ کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے ذرا علم نہیں تھا کہ وہ میرے شوہر نہیں کسی جنات میں سے ہیں، مگر وہ میرے شوہر کی شکل میں آیا تھا، اس لیے میں اسے پہچان نہیں سکی۔ اور پھر وہ کمرے میں جا کر میرے بچے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے شوہر ہیں۔ میں بھی برابر میں جا کے بیٹھ گئی اور پھر اپنے بچے کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اب رات کے 4 بج گئے تھے کہ میری آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا میرے شوہر وہاں نہیں تھے۔ میں نے سوچا شاید واش روم گئے ہوں گے، میں لیٹ کر انتظار کرنے لگی۔ پھر اچانک میری نظر میرے بچے کے جھولے پہ پڑی۔ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ بھی جھولے میں نہیں تھا۔ میں ایک دم سے ڈر گئی، میرا بچہ کہاں ہے؟ میں نے اٹھ کر جلدی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ میں گھر سے باہر نکل کے چیخنے چلانے لگی۔ پھر میں نے جلدی سے آ کر اپنے شوہر کو کال لگائی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ منّے کو آپ لے کر گئے ہو؟ تو میرے شوہر نے جواب میں کہا کہ نہیں تو میں تو رات سے یہاں پر کام پر ہوں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر تو میں خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ میرے شوہر جب گھر آئے تو انہوں نے مجھے اٹھایا۔ ہم دونوں میاں بیوی پر پہاڑ تب ٹوٹا جب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ جن ہمارا بچہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ میں تو اس صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ بہت برے تھے ہمارے وہ دن۔ اس حادثے کے بعد میرے شوہر اپنا سر پیٹتے تھے۔ ان کو پچھتاوا تھا کہ یہاں سے جلدی نہ جا کے انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ ہم دن رات پیر باباؤں کے چکر کاٹتے رہے، کراچی کے تقریباً ہر مزاروں پہ گئے، اپنے بچے کے لیے ہر جگہ دعا کروائی، مگر سبھی ہم سے پیسے لوٹتے رہے۔ میں ادمری ہو کر بس روتی رہتی تھی، اپنے بیٹے کے کھلونے کو بس سینے سے لگا کر روتی رہتی تھی۔ میں بس یہی کہوں گی جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جب کوئی بھی گھر لیں تو بہت سوچ سمجھ کے لیا کریں اور ہمیشہ آباد علاقوں میں ہی گھر لیا کریں۔ یہی میری اپنی آپ بیتی تھی جو نشا میں نے آپ کو بتائی، لیکن پھر اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے دوسری اولاد سے نوازا۔ بس آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ منیبہ، آپ نے اپنا یہ واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ میرے تمام سننے والوں سے میں یہی درخواست کروں گی کہ کہیں بھی کوئی گھر خریدیں یا پھر کہیں کرائے پہ شفٹ ہوں تو دیکھ بھال کر فیصلہ کیا کریں، اور اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی اپنے آپ سے الگ نہ کیا کریں، کیونکہ اکثر بچوں کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں کیونکہ احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ اسی طرح کے سچے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔